सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। लेकिन ज़ाहिर है अभी मुख्तलिफ सूरत हाल है, हर तरफ मुल्क में वबा फैली हुई है, तो ईद की खुशियाँ आप लोग ज़रूर मनाइए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। इसका हम बार बार आपको जो है कहते हैं कि एहतियात लाजमी करें, क्योंकि ये आपकी और आपके प्यारों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल प्रोग्राम है आज का और स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, और यकीनन आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज हम उनसे सियासी गुफ्तगू तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो हमारे आज के मेहमान हैं, तारुफ करवा देती हूँ। मारूफ सियासतदान है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, ईद मुबारक आपको। जी वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा एहसन साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में अपने कहा कि ज़ाहिर सूरत हाल मुख्तलिफ है, कोरोना की वबा फैली हुई है, ईद सादगी से मनाई जा रही है पूरे मुल्क में। आपकी ईद कैसी होती है और इस बार आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ है? जी देखिए, हमारी ईद चूँकि हम सियासी लोग हैं तो अवाम के साथ ही होती है, और अवाम में घुलना मिलना और उनको जाकर ईद की मुबारक देना, फिर लोग भी हमारे पास ईद मिलने आते हैं, तो हमारी तो एक बहुत ज़्यादा अवामी इंटरेक्शन की ईद होती है। लेकिन इस ईद के ऊपर मैंने तमाम लोगों को यही तलकीन किया है कि वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर बेशतर इस्लामी ममालिक में तो ईद के तातीलात के दौरान कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग ईद में जो मिलना जुलना है उसमें कोई बीमारी को भी कैरी करे। अलबत्ता हमारे यहाँ ज़रा तजुर्बा मुख्तलिफ हो रहा है, क्योंकि हमने अब पाबंदियाँ उठा ली हैं, और जबकि बीमारी बहुत बढ़ रही थी हमने रिलैक्स कर दी है सब चीज़। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन अब लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबको एहतियात करनी चाहिए और बिला ज़रूरत किसी को घर से नहीं निकलना चाहिए। ये जो हमारा लेजर एक ट्रैवल होता था या एक वैसे ही बाहर चले गए, इस किस्म के तमाम जो विज़िट्स हैं उन्हें मौखर रखना चाहिए जब तक कि ये वबा पे हम काबू ना पा लें। ऐसा साहब, लेकिन हमने देखा कि रमज़ान में जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी की गई, जो रश मार्केट्स में रमज़ान के दिनों में था, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसी हवाले से आया कि क्योंकि लोगों का कारोबार चलना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी बार बार कहते रहे कि ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि लोग भूख से ना मरें। तो इस चीज़ को जिस तरीके से कैटर किया हुकूमत ने, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास तो ना लॉकडाउन का कोई प्लान था। आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो तब भी उस पर कोई मौसर अमल दरामद नहीं हो सका। हमने लॉकडाउन की कीमत अदा की, लेकिन लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। फिर लॉकडाउन की जितनी किस्में हमारे यहाँ ईजाद हुई, दुनिया में किसी जगह नहीं हुई। किसी जगह सॉफ्ट लॉकडाउन था, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन था, कहीं माइल्ड लॉकडाउन था, कहीं नो लॉकडाउन था। तो असल बात यह है कि हुकूमत खुद यकसू नहीं थी, और अगर हुकूमत में यकसूई होती तो वो लोगों को भी बाखबर करती, सेंसिटाइज करती है। बात ये देखिए कि ये गुर्बत सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, मईशत सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है। चलिए आप यूरोप और अमेरिका को छोड़ दीजिए, दीगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी अगर आप देखिए तो उन्होंने इसको गुर्बत और बीमारी का मसला नहीं बनाया। अगर एक इंसान ज़िंदा ही नहीं रहता, आप उसकी भूख कैसे मिटाएंगे, आप उसकी गुर्बत कैसे ख़त्म करेंगे? और अगर ये खुदा न खास्ता वबा बेकाबू हो जाए, इसमें बहुत से काबिल लोग, बहुत से ज़हीन लोग, बहुत से मेहनती लोग इसका निशाना बन सकते हैं। उससे बहुत बड़ी एक मईशत को लिए भी और मुल्क के लिए नुकसान हो सकता है। तो एहतियात लाजम थी। बदकिस्मती से ना लॉकडाउन के वक्त कोई मनसूबाबंदी की गई, और ना ही लॉकडाउन उठाते हुए लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। कोई प्लान नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था कि ईजिंग कैसे करनी है। तो अब तो हम कोरोना के रहमो करम पे हैं, और मेरी कोरोना से यही इल्तिजा है कि भाई कोरोना रहम करना, क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरानों के पास तो कोई सोच नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की है। वाकई ना कोई सोच है और ना ही कोई इत्तेफाक है। हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ रमज़ान के महीने में कोरोना पे बात करने के लिए, लेकिन
کورونا کی صورتحال پر کم بات کی گئی اور سیاسی محاذ آرائی ہم نے دیکھی، تو کیا وجہ ہے کہ کبھی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی بھی اب وبا کی صورتحال میں بھی ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر نہیں دیکھا؟ جی دیکھیے، جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو یہ بھی اپوزیشن کے بار بار اصرار کے اوپر بلایا گیا۔ بالکل، قومی اسمبلی کے اندر بحث تب ایک متعین سمت میں ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے رہنمائی کے لیے کوئی ڈاکومنٹ اسے دیا جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، ایک صفحہ ٹیبل پہ حکومت نے نہیں رکھا کہ اس کی کرونا سے نبٹنے کی کیا حکمت عملی ہے۔ حکومت نے آدھا صفحہ یہ نہیں رکھا کہ اب تک وہ کیا اقدامات اٹھا چکی ہے۔ حکومت نے کوئی ایک پیراگراف اس کے بارے میں نہیں لکھا یا ہمارے سامنے رکھا کہ آئندہ وہ 60 دن میں، 30 دن میں، 90 دن میں کیا حکمت عملی یا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو وہ ایک ان گائیڈڈ بحث ہو جاتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی سمت نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھیں تو اپوزیشن نے بھرپور مثبت تجاویز دی حکومت کو کہ اسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور حکومت کی طرف سے صرف ایک ہی وطیرہ تھا کہ وہ کردار کشی، پگڑی اچھالنا، یا پھر وزیر اعظم صاحب کے قصیدے پڑھتے تھے وہ کہ جی ان کا ویژن جو ہے پوری دنیا اب اپنا رہی ہے اور وہ دنیا کے سب سے بڑے مدبر ہیں۔ تو اس نے پھر ماحول کو بہت غیر سنجیدہ کیا۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں، جب گزشتہ اجلاس ہو رہا تھا، اور یہ بات ہے 13 مارچ کو اجلاس ختم ہوا، تو 11 مارچ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا کو عالمی وبا قرار دیا تھا۔ ہم مسلسل کئی دنوں سے کالنگ اٹینشن نوٹس کے ذریعے حکومت کی توجہ دلانا چاہ رہے تھے، حکومت نے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا۔ اور جس دن آخری اجلاس تھا 13 مارچ کو، ان کا کالنگ اٹینشن نوٹس یہ تھا ایجنڈے پر کہ جی منسٹر کالونی میں 4 عدد اپارٹمنٹس خالی ہیں، یہ عوامی دلچسپی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ بحث کیجیے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ جو مشیروں کی فوج انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہے، ان کو گھر الاٹ کرنا اور خالی اپارٹمنٹس ان کے لیے مہیا کرنا زیادہ بڑی ترجیح تھی، کرونا ترجیح نہیں تھی۔ تو یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ واقعی ایجنڈے میں چیزیں شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں اور مئی کے مہینے میں 2 پریس کانفرنس کر ڈالتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے لیے سوالات لے کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ صرف پریس کانفرنس کے حد تک ہوتا ہے۔ گرفتاریاں ہوئیں، سب کی تقریباً ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کی بھی گرفتاری ہوئی، اور اس اسپورٹس کمپلیکس میں آپ تقریباً 2 ماہ سے زائد عرصہ جیل میں رہے۔ کیا ثابت کیا نیب نے؟ دیکھیے، یہی المیہ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ احتساب کے عمل کو بدنام کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ جھوٹی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، نیب کے کالے قانون کا سہارا لے کر ایک دفعہ لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں، چونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی الزام پہ پکڑیں تو 90 دن تک وہ ریمانڈ پہ رہ سکتا ہے نیب کی، اس کو آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، پکڑ دیتے ہیں، ان کی آواز دبا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں عدالت سے جب بحث ہوتی ہے وہاں پہ یہ کچھ پیش نہیں کر سکتے تو لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اب نارووال سپورٹ سٹی میں بھی میرے پہ یہ مقدمہ نہیں تھا کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی مالی بدعنوانی کی ہے، الزام یہ تھا کہ آپ نے نارووال میں سپورٹ سٹی کیوں بنایا ہے۔ اب میں نے کہا یہ کوئی بھارت میں بنا ہے، یہ کوئی اسرائیل میں بنا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نارووال میں بنانے کا فیصلہ 2009 میں ہوا تھا جب ہماری حکومت بھی نہیں تھی۔ ہم نے تو ایک ادھورے منصوبے کو مکمل کیا ہے۔ گیلانی صاحب کے دور میں کیا اس ملک میں سپورٹ سٹی یا سپورٹس انفراسٹرکچر بنانا، جی تو کیا یہ جرم ہے؟ کیا میں نے کوئی نائٹ کلب بنایا؟ کیا میں نے کوئی جوا خانہ بنایا؟ کیا میں نے کوئی برے کام کا کوئی مرکز بنایا؟ میں نے تو ایک سپورٹس کا مرکز بنانے کے لیے کردار ادا کیا تاکہ ہمارے نوجوان کھلاڑی وہ دنیا کی بہترین سہولیات کے ساتھ تربیت لے سکیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہر اولمپکس میں، ہر ایشین گیمز میں پاکستان وکٹری سٹینڈ پہ کچھ 1-2 سونے کے، 2-4 چاندی کے، 5-7 8 کانسی کے تمغے لیتا ہوتا تھا۔ ایتھلیٹکس میں بھی آتے تھے، مختلف فیلڈز میں آتے تھے۔ آج اولمپکس ہوتی ہے، ایشین گیمز ہوتی ہے، وکٹری سٹینڈ پہ آپ کو پاکستان کا نام ہی نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے سپورٹس انفراسٹرکچر بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ اور اگر ایک اچھا معیاری سطح کا سپورٹس سٹی بنایا گیا تو یہ جرم تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایک شاباش ملنی چاہیے تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے ستم کہ 2 سال سے اس منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیا گیا جو 90% مکمل تھا۔
اور وہاں پر کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف ایتھلیٹک ٹریکس جو امپورٹ ہوئے تھے 6 مہینے کی وارنٹی تھی وہ ایکسپائر کر گئی, بربادی ہو گئی, ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں. اب اس کو شاید مکمل کرنے کے لیے 3-4 گنا زیادہ رقم لگانی پڑے گی جو نقصان ہو چکا ہے. یہ نیب کا کیس بنتا ہے کہ اس کا اجاڑا کس نے کیا ہے, انہیں کوئی نہیں پوچھے گا چونکہ وہ چہتے ہیں, حکمران ہیں. بہرحال ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. اب شہزاد اکبر صاحب 2 سال سے مسلسل پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. بھئی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کوئی ریکوری کی ہے. حکومت جب بھی ناکام ہوتی ہے, آپ دیکھیے آٹا اور چینی مافیا کے اوپر ہم نے تو تحقیقات نہیں کی, حکومت کے ہینڈ پکڈ لوگوں نے, جو حکومت کا ادارہ ہے اس نے تحقیق کی اور کہا جی کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, سب حکمرانوں کے چہتے ہیں. اب ان کو بچانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا گیا ہے, اپوزیشن کے خلاف ایک نیا حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر بڑھ جائے اور ہمارے چور بڑھ جائے. میں اس جانب آؤں گی. ساکھ کو اتنا نقصان پہنچایا گیا, ظاہر ہے یہ جو تمام تر مقدمات کے تحت آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ نیب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, اس بارے میں ذرا بتائیے کب تک ارادہ ہے آپ کا کہ آپ نیب کے خلاف قانونی کارروائی کریں؟ جی بالکل, میں انتظار کر رہا ہوں کہ نیب ریفرنس پیش کرے. اب آپ دیکھیے کہ 1 مہینے میں انہوں نے ریفرنس بنانا تھا, 1 مہینہ گزر گیا نہیں بنا سکے, 2 مہینے گزر گئے نہیں بنا سکے, تیسرا مہینہ جا رہا ہے نہیں بنا سکے. اب وہ کوئی جھوٹ گھڑ رہے ہوں گے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ افسروں کو بلاتے ہیں, انہیں بلا کے دھمکاتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھو یہ اریسٹ وارنٹ ہے, گرفتار کر لیں گے, نہیں تو وعدہ معاف گواہ بنو, ہمیں کچھ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دو ان کے خلاف. تو اس قسم کا کوئی وہ جھوٹ گڑ رہے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ حکومت کیوں نہیں چل رہی. یہ حکومت اس لیے نہیں چل رہی کہ اس کی بنیاد ہے بہتان کے اوپر, تکبر کے اوپر اور نفرت کے اوپر. یہ تینوں رویے ہمارے دین میں نہایت ناپسندیدہ ہیں. جب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, میں آپ سے پھر ایک مثال دوں گا کہ ہمارے دین میں ایک بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. اب غیبت یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے اور کوئی میری غیر حاضری میں اس کا ذکر کرے, یہ غیبت ہے. اور اسے کہا گیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اب میرے اندر ایک برائی نہیں ہے اور اس کا پورے ملک کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جائے, اسے بہتان کہتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا کہ آپ سب کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, سب پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ان کی کردار کشی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں ڈال سکتا ایک ایسی حکومت میں جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر, بہتان پر, نفرت کے اوپر, تکبر کے اوپر ہو. اور اس لیے آپ دیکھ لیجئے جب سے یہ آئے ہیں 2 سال سے قوم کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. زراعت تباہ ہو گئی, 4 فصلیں ہماری مسلسل تباہ ہو رہی ہیں, زمیندار پریشان ہے, کسان پریشان ہے, مزدور پریشان ہے, طالب علم پریشان ہے, نوجوان پریشان ہے, روزگار نہیں ہے. اب یہ کرونا نے ان کی عزت رکھ لی ہے, وگرنہ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو اس سال یہ بجٹ نہیں بنا سکتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کارخانے تو پہلے سے ہی بند ہو رہے تھے. ہماری جو پیداوار ہے قومی وہ 5.8 سے کریش کر کے تقریباً 1.5% پہ آ چکی تھی. انہوں نے 18 مہینوں میں جتنے قرضے لیے وہ ہمارے 5 سالوں سے زیادہ تھے. ہم نے تو بہت کچھ بنایا, قرضے اگر لیے تو بجلی کا بحران حل کیا, 11,000 میگا واٹ نئی بجلی پیدا کی, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی. آج آپ چلیں کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے ہے, سکر سے ملتان, ملتان سے لاہور موٹر وے ہے, اب ہزارہ سے نکلیں اوپر جائیں ایبٹ آباد وہاں موٹر وے ہے, ویسٹرن روٹ بن رہا ہے, گوادر سے کوئٹہ کا ہم نے روٹ بنا دیا. تو پورے ملک میں ایک جال پھیلایا ترقی کا, سی پیک کو کامیاب کیا, گوادر کو بنایا. تو ہم نے تو کچھ کیا, انہوں نے 18 مہینے میں ہم سے زیادہ قرضے لیے ہیں اور پورے ملک میں ایک اچھا اس پر بھی ایک بیانیہ ہے ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کہتی ہے کہ اس لیے ہم نے قرضہ لیا کہ ہمیں پہلا جو قرضہ تھا وہ اتارنا تھا, خزانہ خالی تھا. خیر یہ پرانی بحث ہے. آپ نے جو پہلے بات کی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں پچھلی حکومت خزانہ خالی دے کر گئی, یہ غلط ہے. اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. پہلی یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں پاکستان کی فورکاسٹ جاری کی, اس میں یہ کہا کہ 2019 اور 2020 میں پاکستان 6% سے ترقی کرے گا. اب دیکھیے ورلڈ بینک سے ہمارا خزانہ, ہماری قرضوں کی تعداد, ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ تو نہیں چھپا ہوا, وہ سب جانتے ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے اگلے 2 سال ہم 6% سے ترقی کریں گے. کس لیے کہ ہماری دور میں ایک کانفیڈنس قائم ہو گیا تھا, لوگوں کا ایک اعتماد آ گیا تھا, باہر سے بھی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہا تھا.
جب یہ آئے ہیں تو وزیر اعظم نے صرف ہمیں برا ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، کنگلا ہے، دیوالیہ ہے، یہاں پہ کرپشن بڑی ہے، یہاں پہ منی لانڈری بڑی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے چینل کے مالک بازار میں جا کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرے چینل میں بڑی کرپشن ہے، بڑی منی لانڈرنگ ہے، کوئی اینکر پرسن اس چینل کو جوائن کرنے کے لیے ہم ہی بھرے گا؟ بالکل صحیح وہ کہے گا بھی جس کا مالک ہی کہتا ہے یہ چینل اتنا برا ہے تو یہاں پہ میں کیوں جاؤں؟ تو جس ملک کا وزیر اعظم پوری دنیا میں ڈنڈورے پیٹے گا کہ میرا ملک بڑا کرپٹ ہے، میرا ملک بڑا منی لانڈرر ہے، ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، وہاں پہ کون آئے گا؟ انہوں نے کانفیڈنس شیٹر کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے معیشت کو نہیں سمجھا، آتے ساتھ ہی ڈیویلیویشن کی جس نے مہنگائی کی ایک بہت زیادہ لہر پیدا کی۔ پھر انٹرسٹ ریٹ یہ 13% پہ لے گئے جس سے جو ڈیٹ سروسنگ کی قیمت تھی وہ دگنی ہو گئی۔ تو قرضوں میں حجم اس لیے نہیں بڑھا کہ ہم نے قرضے زیادہ لیے تھے، وہ اس لیے بڑھا کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیا۔ جب آپ انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیں تو آپ کے قرضوں کی لاگت بھی دگنی ہو جائے گی، اور پھر ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ وہ جب نہیں ہوئی تو خسارہ بہت بڑھ گیا، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے میرے اور قرضے لینے پڑے۔ تو یہ بنیادی وجہ بنی ہے کہ انہوں نے ہمیں قرضوں سے لاد دیا۔ بالکل صحیح احسن صاحب، اب ظاہر ہے یہی تو بات ہے اصل کہ یہ جو حکومت نے ایک بیانیہ بنایا اور پھر ظاہر ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اب عید کے بعد کیا ہوگا؟ نیب آرڈیننس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کام کر چکی ہے حکومت۔ یہ بھی کہا گیا وزارت قانون کی جانب سے کہ جی ہم دیگر پارٹیز سے بات کریں، نون لیگ سے بات کی گئی اور ظاہر آپ کا اس پر موقف بھی آیا تھا۔ کیا کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون عید کے بعد اس آرڈیننس پر؟ دیکھیے جہاں تک نیب کا قانون ہے، ہم تو اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسے آئین اور قانون سے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے، اور نیب کے قانون کا جو غلط استعمال ہے، جو اس کے ذریعے انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ مثلا پاکستان کے قانون کے تحت اگر کوئی دہشت گرد ہے، کوئی 20 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے 14 دن کا ریمانڈ ہے صرف۔ تو نیب کے قانون کے تحت کسی کے خلاف بھی آپ جھوٹی درخواست دے کے اسے پکڑ لیں، 90 دن تک اس کی بیل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک انتقامی کارروائی کے لیے اس میں ایکسیسو میجر رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اس بارے میں ڈائریکشن دے چکی ہے کہ نیب کے قانون میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے تاکہ یہ آئین اور قانون سے ہم آہنگ ہو۔ تو ہم اس حد تک متفق ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کسی قسم کی بامعنی اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ان کے ہاتھ میں بلیک میلنگ کے لیے رہے۔ کبھی اسے وہ میڈیا کے خلاف استعمال کریں، کبھی اسے وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کریں، کبھی وہ بزنس مین کے خلاف۔ لیکن احسن صاحب یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ نیب کے ادارے کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے لوگوں کے خلاف۔ آپ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں سوچا کہ اس ادارے کو ختم ہی کر دیا جائے جو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ہمارے دور میں جی دیکھیے دو باتیں آپ نے کہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے دور میں قانون کیوں تبدیل نہیں ہوا، وہ اس وجہ ہو سکا کہ جب آپ نیب کا قانون بدلیں گے تو اس کے لیے اتفاق رائے چاہیے۔ اگر آپ اتفاق رائے کے کریں گے تو مخالفین یہ کہیں گے دیکھیے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے قانون بدل دیا۔ تو ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی سینٹ کے اندر خاص طور پہ کہ ہم یہ قانون خود سے پاس کرا سکتے اور باقی جماعتوں کا ہمیں تعاون حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کے قانون کے تحت جو بھی کارروائیاں ہیں اور جو آئندہ کریں گے، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کارآمد ہوں گی، چونکہ اب اس کی ساکھ اتنی متاثر ہو چکی ہے، اتنی متنازع ہو چکی ہے کہ اب یہ حکومت کی اپنی کمزوری کا ذریعہ ہی بنے گا۔ اور ہم نے آپ نے کہا کہ انتقامی کارروائی کبھی کی نہیں کی۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پی ٹی وی کو توڑا، یہ وہ اقدامات تھے جن پر دہشت گردی کی کلازز تھیں، لیکن ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو بڑا تحمل اور برداشت سے کام دیا۔ پھر جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو ہم نے عمران خان صاحب کو عزت کے ساتھ بلایا، جو دھرنا دے رہے تھے ڈی چوک پہ، روزانہ صبح شام ہمیں گالیاں دیتے تھے، سب قیادت کے ساتھ نواز شریف صاحب بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس نے آپ نے دیکھا کہ پھر کس طرح دہشت گردی کے خلاف قوم کو اکٹھا کر دیا۔ تو جب کرائسس ہوتا ہے وہ ایک مومنٹ آف اپورچونٹی ہے کہ آپ اپنی قیادت دکھائیں، سب کو اکٹھا کریں، ایک نیشنل رسپانس لے کر آئیں۔ اب یہ جب کرونا آیا تھا یہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔
بھارت نے کشمیر کو 5 اگست کو انیکس کیا، اتنا بڑا واقعہ تھا جو 72 سال میں نہیں ہوا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی یہ وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائے۔ بھارت نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی 72 سالوں میں، کبھی 1971 کے بعد خاص طور پہ انہوں نے حالت امن میں ہماری وائلیٹ نہیں کی تھی ایئر سپیس۔ اتنے بڑے اقدام پر بھی یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قیادت کے ڈی این اے کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ تکبر ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اکیلے چلا لیں گے، تو میں وزیر داخلہ بھی رہا ہوں، پلاننگ منسٹر بھی رہا ہوں۔ دیکھیے پاکستان دنیا کے کمپلیکس ترین ممالک میں ہے گورن کرنے کے لیے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ یہ سمجھے کہ وہ اکیلے اس ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے، تو اسے اپنا دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ملک چلے گا تو ایک اتفاق کے ساتھ، اس میں تعاون کے ساتھ، اس میں یکجہتی کے ساتھ، تو ہم تمام مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم منتشر رہیں گے پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، یہ بڑی اپنی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، پروگرام کے آخری حصے میں کچھ آپ کی ذات سے متعلق کچھ سوالات جو کہ ظاہر میرے ذہن میں بھی ہیں۔ آپ کا جو تعلق رہا وہ درس و تدریس کے شعبے سے رہا، آپا نثار فاطمہ کے آپ صاحبزادے ہیں، ظاہر ہے آپ کے خاندان ایک سیاسی طور پر بڑا معروف رہا، لیکن آپ نے کیسے سوچا کہ ایم بی اے کی ڈگری لینے کے بعد، پھر میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ کو سیاست میں ہی آنا ہے؟ شوق تھا یا پھر آپ اتفاقی آ گئے سیاست میں؟ جی دیکھیے، ایک تو شاید یہ کچھ ہمارے جینز میں ہے، چونکہ میرے جو نانا تھے وہ مشرقی پنجاب سے پارٹیشن سے پہلے 20-22 سال ایم ایل اے رہے جالندھر ضلع سے، چودھری عبدالرحمان خان اور صاحب۔ اس کے بعد والدہ بھی یہاں پہ قومی اسمبلی کی ممبر ہوئی، خواتین کی جی وہ نشست ہے، تو شاید کچھ خون میں بھی تھا۔ لیکن جو میرا اصل تحریک ہوئی سیاست میں آنے کی، وہ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا تو میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین منتخب ہوا، اور بحیثیت صدر جامعہ جو کچھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو اس نے مجھے یہ بتلایا کہ جو پبلک آفس ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو پھر میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جو مجھے لیڈرشپ ایکسپیرینس آیا ہے، مجھے اسے مزید امپروو کرنا چاہیے پروفیشنل مینجمنٹ ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو اسی لیے میں نے پھر ایم بی اے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو دنیا کا ایک بیسٹ ایجوکیشنل ایم بی اے کا انسٹیٹیوشن ہے وارٹن اسکول، وہاں پہ مجھے داخلہ بھی مل گیا۔ تو وہاں پر جب میں جا رہا تھا تو اس کا ایک ایڈمیشن ایسے میں سوال تھا کہ اگر ہم آپ کو داخلہ دیں تو آپ 10 سال کے بعد خود کو کہاں دیکھتے ہیں، کس جگہ پہ ہوں گے؟ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایڈمیشن ایسے میں یہ لکھا تھا کہ اگر مجھے داخلہ مل گیا تو میں 10 سال کے بعد خود کو اپنے ملک کو ایک پبلک آفس کے ذریعے سرو کرتا ہوا دیکھنا چاہوں گا۔ کیا بات ہے! تو 1986 میں نے گریجویشن کی، ایم بی اے کی ڈگری لی، اور فوراً واپس آیا پہلی جہاز لے کے، اور الحمدللہ تقریباً 7 سال میں 1993 میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اور یہی بات میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر کوئی اپنا خواب حقیقت بنا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے آپ محنت کریں، اور یہ ملک ہر کسی کے لیے بہت اپرچونٹیز دے سکتا ہے، صرف شرط ہے کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ سچے ہوں، فوکسڈ ہوں اور محنت کریں۔ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے۔ تو احسن صاحب، بس آخر میں چاہوں گی کہ آپ پیغام دے دیں لوگوں کو، کرونا کی وبا سے ہم نے کیسے بچنا ہے، سنجیدگی کتنی دکھانی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کو پیار کرتے ہیں، تو آپ کی بات وہ زیادہ سنجیدگی سے سنیں گے۔ تو میں چاہوں گی چھوٹا سا پیغام لوگوں کے لیے آپ کیا دینا چاہیں گے؟ جی، میں پھر تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ کرونا سے غیر سنجیدہ نہ ہو، یہ ایک بہت سنجیدہ بیماری ہے۔ اپنے زندگی کے طرز میں تبدیلی لے کر آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ رکھیں، سماجی فاصلہ بہت ضروری ہے، غیر ضروری طور پہ باہر نہ جائیں، باہر جائیں تو ماسک پہن کر جائیں، ہاتھ صابن کے ساتھ اچھی طرح دھوتے رہیں، کسی ایسی چیز کو چھوئیں جہاں پر آپ کو یہ شک ہے کہ کسی اور نے بھی ہاتھ لگایا ہے، چاہے وہ ہینڈل ہے دروازے کا، چاہے وہ نلکے کا ٹیپ ہے، کوئی ایسی گاڑی کی ہینڈل ہے، گیئر ہے، سٹیئرنگ ہے، جس چیز میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے بھی ہاتھ لگے ہیں اور آپ بھی اسے چھو رہے ہیں، تو اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر سے ضرور صاف کیجئے۔ اپنے منہ کو، اپنے ناک کو، اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھونے سے
پرہیز کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک وبا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس سے ہمیں نجات دیں گے. دیکھیے ماہ رمضان میں بڑا افسردہ ہیں ہم سب کہ کئی لوگ جو عمرے کے لیے جاتے تھے وہ نہیں جا سکے. خانہ خدا کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشکل سے ایک صف کے اندر وہ منتخب لوگوں سے نماز پڑھتے ہیں, تو یہ ایک سنجیدگی کی علامت ہے کہ اگر خانہ خدا کے اندر اتنی سنجیدگی ہے اس مسئلے کے حوالے سے, تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسے سنجیدہ لینا چاہیے. لانی ہوگی. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. بڑی اچھی بڑی سیر حاصل, سیاسی گفتگو بھی ہوئی, آپ کی ذات سے متعلق گفتگو کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بریک ہم یہاں پر شامل کریں گے پروگرام میں, لیکن بریک کے بعد میں موجود ہوں گی ہمارے پیارے کولیگ, میرے پیارے دوست مرید عباس کے گھر پہ, اور ہم آج عید کے اس موقع پر مرید عباس کو یاد کریں گے, ان کی اہلیہ سے ملیں گے, زارا عباس سے ملیں گے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور وہ کتنی پر امید ہیں اور کیسی زندگی ہے ان کی. تو ہم مرید عباس کے گھر جائیں گے, زارا سے ملیں گے اور کچھ ان کی یادیں شیئر کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے وتھ اس. عید منائیں احتیاط کے ساتھ. تو جناب آ چکے ہیں اور زارا میرے ساتھ موجود ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا بہت پیارا دوست, ہمارا کلیگ, اور میرا تو بہت ساتھ رہا مرید کے ساتھ 2 سالوں میں, جب تک مرید بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹ تھے تو ہماری ساتھ شفٹس لگتی تھیں, ساتھ کھانا پینا, اور پچھلی عید تو مرید کے ساتھ ہی تھی. تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور یقیناً زارا جس طریقے سے تمام تر چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں تو یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے. آج ہم ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے, اور کچھ اور بھی یادیں ہیں جو شیئر کریں گے, آج مرید کو یاد کریں گے. جی زارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. زارا بہت مشکل ہوتا ہے, میرے لیے بھی بہت مشکل ہے جب ہم مرید کا ذکر کرتے ہیں, جب ہم مرید سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرید یہیں کہیں ہے, مرید ہمارے درمیان ہی ہے, مرید کہیں گیا نہیں. آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا اور ہوتا ہے, کیونکہ آلموسٹ 1 سال ہونے والے ہیں. پھر پچھلی عید ہمارے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ تو خیر آپ تو وائف ہیں, تو کتنا آپ نے, کس طریقے سے آپ نے مطلب کیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کس طرح, مطلب اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ اکثر میں بھی سوچتی ہوں سمیہ کہ مجھے یہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. شاید یہ ہمت مجھے اللہ نے دی, کیونکہ اللہ نے جب ظاہر ہے ایک امتحان میں ڈالنا تھا اور ایک آزمائش میں ڈالنا تھا, تو اس نے ہمت بھی دی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ جتنی وہ برداشت نہیں کر سکتا اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. تو اللہ نے ہی ہمت دی, کیونکہ یقین کریں میں اکثر سوچتی ہوں, کیونکہ جو واقعہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, اور خون میں جیسے میں نے اس کو اٹھایا, جو فلیش بیکس ہیں نا مجھے ہر وقت آتا ہے. میں اگر نیوز میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں, بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہوگا کہ تیار ہو کے میک اپ کر کے بیٹھی ہے, ہمارا کام وہ ایسا ہے کہ کرنا پڑتا ہے, لیکن نیوز کرتے ہوئے بھی میرے دماغ میں مرید ہوتا ہے, اور میرے دماغ میں بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فلیش بیکس آتے ہیں. اور جب آپ کا شوہر ہو اور آپ نے محبت کی شادی کی ہو, جس کے لیے جان دیتے ہوں, اس کو جب آپ خون میں اٹھائیں, بخار اور چھوٹی چیزیں, چھوٹی بیماری اور کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آپ اپنوں کی برداشت نہیں کر سکتے. جب میں نے اس کو اٹھایا, میری زندگی میں یہ کبھی بھی اپنے آخری سانس تک نہیں بھول سکوں گی اس وقت کو. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کو ریوائنڈ کروں جا کے تو کیا میں دوبارہ وہ سب کچھ کر پاؤں گی, تو میں یہ سوچتی ہوں نہیں, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو میں اس وقت کیسے کر لیا؟ تو شاید یہ ساری ہمت مجھے اللہ نے دی تھی, کیونکہ اگر مجھے اللہ ہمت نہیں دیتے, اور اس وقت اگر میں ہار جاتی, میں گر جاتی, میں مرید کو نہ اٹھا پاتی, تو شاید میں اپنے آپ کو بلیم دیتی رہتی کہ میں نے ہمت نہیں کی, میں نے کوشش نہیں کی. واقعی یہ ایسا دکھ ہے کہ جس کا ظاہر مداوع کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن زارا جیسے ہمارے سامنے آپ کی شادی ہوئی, زیان ہمارے سامنے ہوا, ہم سب ایک ہی فیلڈ سے ہیں, کیونکہ ایک لمحہ ظاہرہ دوستوں کے کلیگ ہونے کے ناطے مرید ہم سے شیئر کرتا تھا. بہت سارے خواب تھے اس کے, کیونکہ اس نے جس طریقے سے اپنا سفر شروع کیا اور ماشاءاللہ جس جگہ وہ پہنچا, تو ظاہر وہ چاہتا تھا کہ وہ چیز جو مجھے نہیں ملی میں اپنے بیٹے کو وہ ہر چیز دوں. بینگ اے مدر,
इन अ सिंगल पैर। कितना मुश्किल है कि अब मुरीद नहीं है लेकिन उसके ख्वाब हैं और आपको ही ज़यान के सारे ख्वाब यानी कि मुरीद के सारे ख्वाब पूरे करने हैं। मैं अगर खुदा न ख्वास्ता अगर मेरा बेटा नहीं होता तो आज मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ पे नहीं होती। आज अगर मैं दोबारा नौकरी पे वापस गई, काम कर रही हूँ, आज अगर मैं हिम्मत करके अगर यहाँ तक खड़ी हुई हूँ या यहाँ तक मैंने मुरीद के बगैर 10 महीने गुजारे हैं, तो अपने बेटे के लिए इसलिए हिम्मत करती हूँ क्योंकि जो मुरीद ने ख्वाब देखे थे वो ज़ाहिर है मैंने ही पूरे करने हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं उसका बाप भी हूँ। क्योंकि वो इकलौता है तो उसका बहन भाई भी मैं ही हूँ। जो मुरीद ने उसके लिए ख्वाब देखे थे वो मुझे ज़ाहिर है पूरे करने हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कल को मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और मैं अपने बच्चे को उस काबिल खुदा न ख्वास्ता ना कर सकूँ जो मुरीद ने ख्वाब देखे थे। कोशिश तो मेरी पूरी होगी, जब मेरी कोशिश होगी अल्लाह मुझे यकीन है मेरा साथ देंगे। जब अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाला है तो अल्लाह मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो अल्लाह पे कोई ना तो साथ अल्लाह होता है। और जो सिंगल पेरेंट है, मैं अकेले करने वाली, मेरी इंसान की क्या औकात है। उस वक्त भी हिम्मत मैं खुद क्या कर सकी, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी। तो ज़िंदगी भी अल्लाह के भरोसे, मैंने अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। जब उसके हवाले कर दिए तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। थोड़ी सी अच्छी यादें भी ताज़ा करेंगे। मुरीद एक बहुत लाइवली पर्सन था, हंसी मजाक शुगल लगाना हर किसी के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। कैसे शादी हुई, कैसे मतलब सोचा कैसे आपने और मुरीद ने कि नहीं यार ये मेरा लाइफ पार्टनर, मतलब कैसे वो दिन क्या दिन था? प्रपोज किसने किया? प्रपोज़ किया मुरीद ने था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए यही फीलिंग रखते थे। हम एक निजी टीवी चैनल पे साथ में काम करते थे। मुरीद वहाँ पे न्यूज़ एंकर थे और मैं वहाँ प्रोग्राम होस्ट करती थी। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मुरीद पहले से थे। और वो कहते हैं ना कि रिश्ते जब अल्लाह ने ऊपर बनाए होते हैं, सारे एंकर्स थे, हम आपस में जब भी सुमैया चाहे कभी मुलाकात नहीं हो, कितनी जगह मेरी आपसे मुलाकात जो है इवेंट्स पे हुई, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, फील्ड में हैं, तो बात होती है। वहाँ पे जब मैं गई चैनल पे मेरी सारे एंकर से बात हुई, बट मैंने मुरीद को देख के मैंने थोड़ा नखरा किया और मैंने मुरीद से बात नहीं की। मुझे मुरीद अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, और मुरीद को भी ये था कि अच्छा नई लड़की आई है तो इन्फॉर्मेशन लेना जो होता है, जो प्यार मोहब्बत में जैसे होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी दोस्ती हुई, और दोस्ती के साथ साथ जो था वो एक अटैचमेंट और जो एक प्यार का रिश्ता था वो भी हमारा था। और मुरीद की एक सबसे अच्छी बात ये थी, मुरीद ने मुझे ये कहा कि लोग ज़रा बातें बहुत बनाते हैं, कल को मैं नहीं चाहता तुम पे कोई उंगली उठाए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि जी अफेयर है या कुछ है, तो उसने कहा हम निकाह कर लेंगे, तो मेरी इज़्ज़त होगी ना, तो मेरी इज़्ज़त बन के हमें जब रुखसती करनी होगी करेंगे, लेकिन तुम मेरी इज़्ज़त हो। तो हमने निकाह कर लिया था। और हमारा 1 मई 2014 में हमारा निकाह हुआ था। अच्छा, निकाह पहले हो गया था? निकाह पहले हुआ था। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होती, तो निकाह पहले हो गया था। और उसके बाद कितने अरसे बाद शादी हुई? हमारी 2016 में शादी हुई थी। 2 साल रहा निकाह। वाइफ की ऐसे से कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो मुरीद से कि नहीं यार मुरीद मुझे ही बंदा समझ नहीं आ रहा, प्लीज इससे मत मिलो, कभी ऐसा हुआ? शुरू में वो जिस तरह से आपने तो मुलाकात एक शक्ल देखी होगी, अगर आपका मुकालमा हुआ होता, बात हुई होती, वो जहाँ पे लोगों की मैं कहती हूँ चालाकियाँ और ड्रामे जहाँ ख़त्म होते हैं ना, उसके वहाँ से शुरू होता है। लेकिन एक इंसान ने ये तक कह दिया कि जी मेरे माँ बाप जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई सब मर चुके हैं, जो कि ज़िंदा थे। झूठी कब्रों पे लेके जाके जिस पे तख्तियाँ ना लगी हों वहाँ पे जाके फातिहा तक करवाई है उसने। अच्छा जी। और मुझे ये तक याद है, एक बार मैं और मुरीद गाड़ी में हम लोग एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे, तो कॉल आई, मुरीद फ़ोन पे बात कर रहा था एंड मुरीद की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने मुरीद को इशारा किया कि क्या हुआ। मुरीद ने स्पीकर ऑन किया तो दूसरी तरफ आतिफ़ था, और आतिफ़ रो रहा था बहुत बुरी तरह, फूट फूट के कि अक्टूबर आ रही है, 8 अक्टूबर ज़लज़ला आया था, आपको याद होगा। जी 2005 जी 2005 8 अक्टूबर को। तो वो ये कहता था कि उस वक्त जब मेरे पास पैसा नहीं था तो रिश्ते थे, आज मेरे पास पैसा है तो रिश्ते नहीं है। तो तुम हो मेरा रिश्ता, तुम हो मेरे भाई, मैं कहाँ खर्च करूँ, तुम हो मेरे भाई। और रो रहा था, और ऐसे रो रहा था कि उसकी बात सुन के तो इवन आई स्टार्टेड क्राइंग, तभी बोथ वर क्राइंग। जब वो शख्स जो दोस्ती के दावे करता था, एक दफ़ा भी काफ़ी जो मेरी उससे लास्ट मुलाकात हुई, क्योंकि हम रिटर्न करके, अच्छा मैंने मुरीद को कभी परेशान नहीं देखा, फ्रेंकली स्पीकिंग।
جب بھی میں اس سے ملتی تھی تو وہ ہمیشہ ہنس رہا ہے, ہنسنا, وہ کبھی سیریس ہوتا ہی نہیں تھا. جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. میں چھٹیوں پہ تھی, میں واپس آئی, میرے بیٹے کا آپریشن ہوا. میک اپ میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے. میں نے کہا ہاں بہتر ہے. تمہیں کیا ہوا؟ مجھے لگا کہ کچھ کہہ رہے کیا ہوا مجھے. میں نے کہا تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے ٹھیک. اور میک اپ میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, چپ کر کے وہ چلا گیا. میں یہ باتیں نہیں دہرانا چاہتی کیونکہ یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے بہت زیادہ. تو یہ جو اس کی ڈسٹربینس تھی, یہ ڈسٹربینس اس نے آپ سے شیئر کی تھی؟ بالکل. ہمارے آخر کے جو ڈیز تھے, مرید تو آخر کے دنوں میں مینٹلی اتنا زیادہ ڈسٹرب, نہ صحیح سے وہ کھا رہا تھا, نہ وہ صحیح سے سو رہا تھا. وہ اس طرح سے پریشان تھا. اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی, صرف وہ نہیں بلکہ جتنے بھی آپس میں جو قریبی تھے, جو ساتھ میں تھے, ان کے اوپر جب اس کی حقیقت کھلی, اور وہ ایسے کھلی کہ اس نے اس واقعے سے چند دن پہلے ہب چوکی کا ایک بہانہ کیا تھا کہ جی مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور میں وہاں پہ کڈنیپ ہو گیا ہوں. اور ہم لوگ سارے ڈر گئے تھے, اور ہم دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ وہ خیریت سے آ جائے. اس کا بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بیوی اور اس کے بچے کو جا کے ہم پوچھ رہے ہیں, کھانا پہنچا کر آ رہا ہے. جی اوپر رہتے تھے, 3 سال کا اس وقت اس کا بیٹا تھا, اور ہم اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے, سارے مل کے اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس نے یہ بتایا کہ جی میں تو ہب چوکی میں ہوں اور مجھے یہاں کڈنیپ کر لیا ہے اور مجھے پکڑ لیا ہے. بعد میں پھر کہ نہیں وہ تو مجھے ایف آئی اے والوں نے پکڑ لیا تھا, میرے پاس بہت سارا پیسہ تھا تو میں نے ان کو 5 کروڑ روپے رشوت دی ہے تو وہ مجھے چھوڑیں گے. ایف آئی اے کے لیے اس نے کہانیاں بناتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو انہوں نے پکڑی کہ یہ جو ایسے بول رہا ہے ایسا نہیں ہے ویسے ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ جب وہ گیا تھا تو اس کی لوکیشن نکال رہے تھے کہ اس کو ٹریس کریں, اس کو کہیں کڈنیپ نہ ہو گیا بیچارہ. تو وہ جب نادرا سا ریکارڈ نکلوایا اور جب چیزیں سامنے آئیں کہ ارے ماں باپ بہن بھائی یہ تو سب حیات ہیں, یہ تو فلانی جگہ یہاں رہتا ہے, تو بہن کا یہ بھی ہے, تو یہ تب پتہ چلی چند دن پہلے. تبھی تو وہ پھر جو چیزوں پہ چیزیں جو کھلی ہیں, اور پھر چیزوں پہ کھلتے جب یہ ہوا کہ یہ تو اس کا کاروبار بھی, یہ تو جھوٹ کہتا ہے, یہ تو کاروبار بھی نہیں ہے, ارے یہ تو سارا فراڈ ہے. وہ جو پریشانی تھی کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے, تو ظاہر ہے سب پریشان تھے. مرید اتنا زیادہ پریشان تھا کہ وہ رات میں آتا تھا, اور سونے کے لیے جب میں کہتی تھی مرید بات, کیونکہ ٹینشن میں تو سب بیٹھ کے کہ ڈسکشن کہ کیا کریں, اس سے کیسے نکلا جائے. تو مرید تو یہی کہتا تھا کہ سب کا ڈسکشن یہی ہوا تھا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم پیار سے سارے بولیں گے کہ بھائی ہم سب کے جو پیسے ہیں, اور مرید کو دوسروں کی بہت فکر تھی کہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں تو وہ ان کے پیسے مل جائیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کو لوگوں کا بہت احساس تھا. وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا احساس کرتا تھا. اس کو اپنے پیسے کی نہیں, اس کو دوسروں کی فکر تھی کہ دوسروں نے جو جمع پونجی لگائی ہوئی ہے ان بیچاروں کو تو مل جائے. تو یار پیار سے بولیں گے کہ دیکھو یار پیسوں کی ضرورت ہے, پیسہ دے دو بھائی ہمارا. تو تبھی اس نے اس دن فون کر کے کہا کہ پیسہ چاہیے, پیسہ لے لو, آج تمہارا میں حساب پورا کرتا ہوں, پیسہ لے لو. عمر ریحان کو اس نے اس طرح سے کہا تھا کہ آج میں پیسہ کرتا ہوں یا فائل بند کرتا ہوں, سم تھنگ کچھ ایسا جملہ اس نے کہا تھا. وہاں پہ گئے ہیں تو بتاتا ہے عمر ریحان جو مین ہمارا آئی وٹنس ہے کیس کا, کہ اس نے شوٹ کرنے سے پہلے کہا کہ تجھے پیسہ چاہیے نا, اور پھر اس نے شوٹ کیا. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ آپ کسی پر بھی آپ کیسے زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھے جیسا انسان ہوتا ہے تو دوسرے کو ویسا سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا مرید جیسا تھا نا, دوستوں کا دوست تھا وہ, اس کے ساتھ اگر آپ مسکرا کے اور بہت اچھے طریقے سے اگر آپ اس سے صرف سلام دعا بھی کر لینا, اگر آپ کو آدھی رات کو بھی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی نہیں کھڑا ہوگا, وہ کھڑا ہوگا آپ کے لیے, جان بھی دے دے گا آپ کے لیے. عاطف کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک عاطف چلا جائے گا, کیونکہ میں تو آخر کے دنوں میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی کمپلین کرتے ہیں, پولیس میں کمپلین کرتے ہیں, ایف آئی اے میں ہاں میں نے کہا تھا کمپلین کرتے ہیں. بلکہ ایک دن پہلے منڈے کی بات ہے, میرے پاس آج تک وہ میسج موجود ہے, ظاہر ہے میں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی دیا تھا. پیر کا دن تھا, کیونکہ یہ واقعہ منگل 9 جولائی کو ہوا تھا. پیر کو میں آفس میں نیوز میں بیٹھی ہوئی تھی, میری مڈ شفٹ تھی, دوپہر میں آفس میں تھی, نیوز کر رہی تھی. مجھے میسج آتا ہے مرید کا کہ زارا تم کچھ دن جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ لو, حالات جو ہیں بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ شخص دھمکیوں پر آ گیا ہے,
میں نے مرید کو میسج کیا, رپلائی کیا, میں نے کہا دھمکیاں دے رہا ہے, کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کی دھمکی, ہم دیکھتے ہیں اس کی دھمکیاں, کیا دھمکیاں دے رہا ہے. اور میں نے کہا مرید ان حالات میں میں تو تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی پیرنٹس کے. میں نے کہا اس کی کمپلین کرتے ہیں, کیا ہوا ہے, میں تمہیں بلیٹن میں ہوں, میں بھی تمہیں کال کرتی ہوں. بلیٹن جیسے ہی کلوز ہوا تھا میں فوراً سے نکلی ہوں بلیٹن کے بیچ میں سے دوسرے اینکر کو بٹھا کے, اور میں نے باہر نکلتی میں مرید کو کالز کری, مرید فون نہیں اٹھا رہا. منگل کو 9 جولائی کو میں اپنی شفٹ کر کے گھر پہنچی ہوں. میں آفس سے آ کے ڈائریکٹ اپنے پیرنٹس کے یہاں جا کے اپنے بیٹے کو, کیونکہ وہاں چھوڑ کے میں آفس جاتی ہوں, بیٹے کو لے کے مجھے گھر اپنے گھر آنا تھا, تو مجھے مرید کی کال آئی تھی آخری بار 8:04 پہ. وہ لاسٹ کال, وہ آخری کال تھی 8:04 پہ اس کی مجھے کال آئی. اور اسے جب میں فون رکھ رہی تھی تو میں نے سوچا میں مرید کو, میرا دل چاہ رہا تھا مرید مجھ سے اور بات کریں, تو میں سوچا مرید کو بولوں تھوڑی اور بات کرو. پھر میں نے کہا یہ بولے گا میں بھی کام کے لیے جا رہا ہوں, تم بچوں والی باتیں کر رہی ہو, تو چلو یہ آئے گا بھی گھر تو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. موقع ہی نہیں آیا وہ کبھی. کچھ 15-20-25 منٹ کے بعد تو پھر مجھے اطلاع ملی ہے اور میں بھاگی ہوں اپنے فادر کے ساتھ وہاں پہ. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کاش وہ لمحے واپس لوٹ آئیں, ہم اس کو تبدیل کر دیں, لیکن جو لکھا ہے لوہے قلم پہ, جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے, ہم اس کو بدل نہیں سکتے, ہمیں اس کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے. اور آپ بڑے صبر سے چل رہی ہیں, اللہ آپ کو اور صبر دے. لیکن 10 مہینوں میں آپ نے زال کے چکر کاٹے, لیکن ابھی تک فرد جرم نہیں آئی تھی. 10 مہینے ہو گئے, آپ نے کئی دفعہ تحفظات کا اظہار کیا. کتنی امید ہے زارا آپ کو کہ آپ کو عدالتی نظام ہمارا انصاف دے پائے گا, آپ واقعی انصاف حاصل کر پائیں گے, خون رنگ لائے گا. سمیہ پتہ ہے اللہ کے بھروسے ہی ہے, کیونکہ اگر میں اپنے عدالتی نظام کو دیکھوں, ہم لوگ نیوز میں کتنی بار دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ کلپریٹ کون ہے, مظلوم کون ہے, مگر باعزت بری کر دیا جاتا ہے, سالوں سالوں کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جاتا, سزا نہیں دی جاتی. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے, انصاف تو نہیں ملے گا. بہت سے لوگ تو آ کے منہ پہ یوں آ کے بول دیتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ہرٹ ہوگا یا نہیں. انصاف تو نہیں ملے گا آپ کو, انصاف تو نہیں ملنے والا. تو میں ایک یہ بات کہتی ہوں, اور جو میرے یقین ہے جس کے اوپر میں ابھی بھی کاربند ہوں, کہ میرا اللہ ساتھ ہے اور میں اللہ کے بھروسے یہ کیس لڑ رہی ہوں. بس میری دعائیں ہیں اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو گلے لگاؤں, اور بس آپ بس بہت ساری دعائیں ہیں. اور بہت شکریہ آپ آئیں, آپ لوگوں نے اور بول نے مرید کو یاد رکھا. اس کو تو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. مرید بھی آپ سب سے ذکر کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا, چینل سے بہت زیادہ, وہاں کے جو کھانے ہیں ان کی بڑی تعریفیں اور سب چیزوں کی کرتا تھا. بس آپ سب نے یاد رکھا ہے. میں یہی ہے کہ سب لوگ پلیز دعا کیجیے اور کہ انصاف ملے اور مرید کے جو قاتل ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں جلد سے جلد, تاکہ مرید کی بھی روح کو سکون ملے اور شاید کچھ مجھے بھی سکون ملے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ زارا, تھینک یو سو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھے. تھینک یو سو مچ. اور جاتے جاتے میرے پیارے دوست مرید, مجھے پوری امید ہے کہ تم ابھی جہاں بھی ہو بہت خوش ہو. تم بہت پیارے انسان تھے, ہمیشہ ہنستے مسکراتے تھے, آج بھی تم بہت مسکرا رہے ہو. اور جو زارا نے دعائیں کی ہیں انشاءاللہ وہ ضرور رنگ لائیں گی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم زارا اور زین ادھر ایک ساتھ پھر سے رہو. اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. عید تو خوشیوں بھری ہے, لیکن اس خوشیوں میں آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ نے اپنے پیار کے غم بانٹنے ہیں, کہ وہی بات غم بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.